जी ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टीवी स्टूडियो वाशिंगटन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हस्बे मामूल हस्बे वादा आज यहाँ पर इतवार की सुबह है और हम जिस टॉपिक पे आज हमने मेहमान को, हमारे अता बुखारी साहब को दावत दी है, रिक्वेस्ट की है कि वो इस टॉपिक पे बोले। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो टॉपिक ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए। और जैसा आपको नजर आ रहा है ख्वातीन हज़रात, तौबा के ऊपर ये हमारा मौजू है और साफ लिखा हुआ है उर्दू में कि अकीदा तकदीर की मारी हुई कौम किस तरह जिंदा रह सकती है। और उसके नीचे नोट भी है कि ये वो मजहबी तौबा नहीं है, यानी अल्लाह मेरी या अल्लाह मेरी तौबा, बल्कि इसके ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और अता बुखारी साहब एक्सपेंड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। वेलकम टू माय स्टूडियो। बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए सर? ठीक है। बस, सब तो मैंने इंट्रोडक्शन में दिखा भी दिया, कह भी दिया, तो आप बताइए, आप तौबा को किस तरह लेते हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि कुरान करीम की रूह से तौबा क्या चीज़ है, कुरान करीम की एजुकेशन क्या है इस सिलसिले में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये जो अरेबिक वर्ड है तौबा का, इसके मीनिंग क्या है और कुरान इसके क्या स्टेप बताता है, कितने स्टेप में ये तौबा जो है ये प्रोसेस पूरा होता है। तो ये जो तौबा है, ये ताबा लफ्ज है। इसका जो रूट वर्ड है वो ते वाओ बे। तो तौबा किसी अमल से वापसी का अमली काम होता है, यानी ये कोई कहने से नहीं होता। आपने किसी गलत अमल से खुद को वापस करना होता है। और गलत काम करने वाला अपने गलत काम को छोड़कर उसे अपने सही अमल से अनडू करता है। तो ये इसके अंदर सारा एक्टिविज्म है, अनडू करेगा अपने अमल से। तो तौबा के तीन बेसिक स्टेप्स कुरान ने बताए हैं। तो वो क्या है? पहला स्टेप क्या है कि गलती का जैसे ही एहसास हो तो उसका एतराफ किया जाए, कॉन्फेस किया जाए कि गलती हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की जाए और उसके बाद फिर गलती को फौरन छोड़ा जाए, गिव अप किया जाए। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है इस्लाह करना, कि इस्लाह की जाए, रेक्टिफिकेशन का अमल किया जाए, कुरेक्शन की जाए और फिर कंपनसेशन भी की जाए। ये तीन स्टेप हैं जो बुनियादी तौर पर हैं। अब ये देखें इसके अंदर कुरान करीम क्या कहता है, हम उसको सिर्फ दो आयत यहाँ पर पेश करेंगे जिससे चीज वाज़ेह हो जाती है। वो कहता है कि इल्लल लजीना ताबू, कहता है कि गलती का एहसास होने के बाद अगर वो लोग उस मकाम पर वापस आ जाए जहां से गलत सिमत की तरफ उनके कदम उठे थे, तो ये एक स्टेप हो गया। आगे फिर करना क्या है? आगे कहता है कि वअस्लहू, कहता है कि फिर सही रास्ते पर चल पड़े और अपने अमल से निजाम को इस्टेब्लिश करें, जिसकी जिसकी अकदार, जिसके कवानीन कुरान के अंदर दिए गए हैं। और उसके बाद वो कहता है तीसरा स्टेप वबय्यनू, कहता है कि और उस निजाम और उसकी अफादियत यानी यूटिलिटी को वाज़े तौर पर दुनिया के सामने लेकर आए। यानी ये जो तौबा का अमल है कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है कि वो नजर ना आए, वो कंक्रीट है, नजर आती है कि आपने कुछ तौबा का अमल किया है। और वो जो जब आप करेक्शन करते हैं तो फिर उसके बाद जब आप कंपनसेशन करते हैं, इस्लाह करते हैं, तो मदावा करते हैं, तो फिर वो चीज नजर आती है मुआशरे में। तो यहां पर कुरान करीम ने इसके बाद फिर उसका नतीजा बताता है कि कहता है कि जब ये तौबा के तीन स्टेप करोगे तो फिर क्या होगा नतीजा में। कहता है कि फाउलाई का अतूबु अलैहिम, तो फिर अल्लाह का जो कानून है वो फिर से उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। तो इससे वो कौम दोबारा फिर कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाती है। ये है जी तौबा। लेकिन मजहब ने तो जो बनाई वो तो आपके सामने, जैसे आपने खुद बता दिया। इसी तरह दूसरी जगह पर वो कहता है कि फमन ताब मिन बादी जुल्मी ही व असलहा, जो कोई गलत अमल छोड़कर सही अमल इख्तियार करे और अपनी इस्लाह कर ले, रेक्टिफिकेशन कर ले, तो जो कोई इस तरह से करता है तो कहता है कि फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो फिर अल्लाह का कानून उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है
اور آگے پھر وہ یہاں پر بھی وہ بتا رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم. یہ غفور کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن دینے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے نوریشنگ اور ڈیولپمنٹ دینے والا. تو کہتا ہے پھر پروٹیکشن بھی ملے گی اللہ کے قانون کی روح سے، اور تمہیں ڈیولپمنٹ بھی ملے گی. تو یہ اس کا نتیجہ قرآن نے بتایا. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو ان 2 آیات میں کس طرح سے واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ عمل توبہ کا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ایک عملی کام ہے جس میں انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے. مسلم قوم سب سے زیادہ عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھتی ہے ہمارے جیسے پاکستان میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ تقدیر کے اوپر ایمان باقی اقوام بھی رکھتی ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ جہالت بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، توہم پرستی بہت زیادہ ہے، یہاں پر سیاسی نظام جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے، لوگوں کو ایز اے رائٹ نہیں دیا جا رہا، لوگوں کو اگر کوئی دیتا ہے کوئی طرف کھا کے یا بھیک کے طور پر دیتا ہے. تو اس طرح سے اس قوم کی جو حالت ہے وہ بڑی ہی اخلاقی طور پر خراب ہے، انسانی سطح سے بہت نیچے گری ہوئی ہے. یہ حال ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی رسپیکٹ کا معاملہ نہیں کیا جا رہا. تو اس سے یہ قوم جو ہے وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہے. تو قسمت میں نہیں لکھا ہوا، ان سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم نے قرآن کی روح سے بتایا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یا اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. بالکل اللہ نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، عقل و فکر دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، پلاننگ کرنے کے لیے، مینجمنٹ کرنے کے لیے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے. تو جو قومیں ان سے کام نہیں لیتی، مذہب پرستی میں ہی رہتی ہیں اور یہی کہتی رہتی ہیں کہ ہمارے تو مقدر میں اللہ نے لکھا، تو پھر ان کے حصے میں سوائے ذلت کے، رسوائی کے اور کچھ نہیں آتا. تو قرآن کریم جو ہے یہ انسانوں کو رسپانسیبل بناتا ہے، ایکٹیویزم کی تعلیم دیتا ہے. اس کے اندر بنیادی جو قرآن سارا کا سارا اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ ایکٹیویزم کی طرف آتا ہے اور فوکس کرتا ہے کہ انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کیا جائے اور خود کو ریکٹیفائی کیا جائے. تو اب یہ جو عقیدے کی ماری ہوئی قوم ہے اس کے لیے حل کیا ہے، یہ بہت ضروری. یہ تو ایک نیگیٹو چیز ہے نا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے. قرآن کریم اس کا حل کیا دیتا ہے یا اس کے قوانین کی روح سے حل کیا ہے. تو جب کوئی قوم عقل و فکر سے کام نہیں لیتی، شخصیت پرستی میں، روایت پرستی میں، عقیدت اور تقلید اور عقیدہ تقدیر کو میں ہی مبتلا ہے، اس کو نہیں چھوڑتی، تو اس کے لیے پھر یہ پرابلم ہے. اگر یہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے تو وہ پھر پروگرس کر سکتی ہے. یہ اس کے لیے حل ہے کہ وہ ایسے عقائد کو جو قرآن کے بھی خلاف ہیں اور جو سائنس کے بھی خلاف ہیں، عملی جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، ان کے بھی خلاف ہیں، تو ان کو وہ چھوڑے، گیو اپ کرے. تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ہے بہتری کا معاملہ ہوگا. پاکستانی قوم کی اب ہم موجودہ حالات پہ آتے ہیں. یہ ایک جنرل بنیادی اصول ہے جو ہم نے بتایا. پاکستانی قوم کی سب سے بڑی غلطی اپنے قائد، اپنے محسن، اپنے نجات دہندہ، پاکستان کی فاؤنڈر قائد اعظم کے مشن سے بے وفائی ہے. سب سے بڑی غلطی شروع سے جو اس ملک میں ہوئی وہ یہی ہوئی کہ جب یہ ملک مارز وجود میں آیا تو جس نے اس کو آزادی دلائی، اس قوم کو ایک فاؤنڈیشن، ملک کی فاؤنڈیشن بنائی، تو وہ اس نے جو آئیڈیالوجی اس کے لیے تجویز کی تھی، اس کے کانسٹیٹیوشن کے لیے، تو وہ اس آئیڈیالوجی سے انہوں نے منہ موڑ کے انہوں نے پھر اپنے مفاد پرستی کے لیے کانسٹیٹیوشن بنایا. اس میں پھر کیا ہوا کہ یہ قوم جو ہے دن بدن نقصان میں جا رہی، دن بدن یہ قوم جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی. تو یہ معاملات اس طرح سے چلتے جا رہے ہیں. تو اس میں پھر کیا ہے کہ حل یہ ہے کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن must be according to the ideology of its founder قائد اعظم. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بنیادی بات ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سلوشن نہیں ہے.
اور قائد اعظم، جیسا کہ ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کیا تھا، بتایا تھا کہ قائد اعظم ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو کانسٹیٹیوشن کی بیس رکھنا چاہتے تھے، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کے اوپر کانسٹیٹیوشن کی بیس رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا کیا کہ اس سے اوائڈ کیا، اس کی وائلیشن کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ اپنی مرضی کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائے، اس بک کو ایبسولوٹ حیثیت نہ دی بک آف اللہ کو، تو پھر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، اس ملک میں تھیوکریسی بھی آ گئی، یہ جو پریسٹ ہوڈ کی تھیوکریسی وہ بھی آئی، اور اس نے آپ یہ دیکھ لیں پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رکھا ہے، ایکسٹریمزم پیدا کر دیا، جہاد کے نام کے اوپر ایکسٹریمزم پیدا کر دیا، پوری دنیا میں یہ ٹیررسٹ مشہور ہوگی، ایف اے ٹی ایف میں یہ گرے لسٹ میں پاکستان پڑ گیا۔ یہ سارے معاملات یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بنیادی جو چیز جو غلطی ہوئی وہ یہی تھی، اگر یہ شروع سے اس کا کانسٹیٹیوشن اسی طرح بنا دیا جاتا جس طرح کے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی تھی، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہونے تھے، آج ہم آگے بڑھ رہے ہوتے۔ تو کسی بھی اسٹیٹ کا جو قانون ہوتا ہے وہ کامن لا ہوتا ہے، اس میں پبلک لا اور پرسنل لا کی وہ ڈیفرنس نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ پبلک لا اور ہوں اور کامن لا اور ہوں، ایک قانون ہوتا ہے ساری قوم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا، یہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دو چیزیں سپریم لا ہیں، قرآن اور سنت۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سنت تو ہر فرقے کی مختلف ہے، اسی بنیاد پر تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، اسی بنیاد پر جو سننا ہر فرقے کی مختلف ہے، اسی بنیاد پر ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرے تمام فرقے اس فرقے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے اس سنت کا۔ اب چلے انہوں نے اس سنت کو سپریم لا کی حیثیت دے دی قرآن کے برابر، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ اگر قرآن کے قوانین کے ساتھ سنت کے قوانین جو فرقوں کی سنت ہے وہ ٹکرائیں تو پھر کیا فیصلہ کس کی روح سے ہوگا؟ یہ جو ڈیفینیٹ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کون سی کتاب ہوگی؟ بک آف اللہ ہوگی یا انسانوں کی یا پریسٹ ہوڈ کی لکھی ہوئی ریلیجس بکس ہوں گی؟ تو اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو ان کا اختلاف تو قرآن کی جتنے بھی قوانین ہیں اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہ اس کے اندر بھی سلوشن نہیں ہے ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو اس صورتحال میں آپ خود دیکھ لیں کہ پھر اس قوم کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اور جو اس ریاست کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن صحیح کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، پوائنٹ ویری ویل ٹیکن۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ ہم جب چرچز میں جاتے ہیں، خاص کر میں کرسچینٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ہمیں ہر چرچ میں ایک چھوٹا سا کھڑکی چھوٹی سی نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے بھی توبہ کرنی ہے، کنفیشن کہتے ہیں، تو وہ جاؤ، وہ کھڑکی کھلتی ہے، دوسری طرف سے جو ہے ان کا جو ہے وہ مذہبی پیشوا جو ہے وہ کھڑکی کھولتا ہے، اور اس کے بعد وہ 1 to 1 گفتگو ہوتی ہے، توبہ کا پروسیس ہوتا ہے۔ اسلام میں کیا کوئی پروسیس ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میری توبہ میں کہاں جا کے توبہ کروں گا اور میری کہاں قبول ہوگی؟ میں نے ابھی بتایا، دیکھیں انڈیویجولی سطح کے اوپر تو آپ جب بھی کوئی ایرر کریں گے، غلط کام کریں گے، تو آپ کو جیسے احساس ہو تو اس کے اوپر آپ کو رک جانا چاہیے، رک کر آپ کو واپس صحیح جگہ پہ آنا چاہیے جہاں سے آپ سے غلطی ہوئی تھی۔ اب آگے غلطی جو ہو گئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر کام کریں۔ یہ تو انڈیویجول سطح کے اوپر ہے۔ تو قومی سطح کے اوپر، اسٹیٹ کی یا حکومت کی سطح کے اوپر جو چیز ہے وہ وہاں پر معاملات وہ کریں گے جو پوری قوم کے لیے فائدے مند۔ اگر اسٹیٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کا بھی تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو جس کے سامنے وہ جواب دہ ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہسٹری جیسے بھی ہے بتاتی ہے کہ ان کی بھی مجلس شورا تھی، قرآن خود بتا رہا ہے وشاورہم فی الامر۔ اور آگے یہ دیکھیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام کی حکومت آئی ہے، صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ، وہاں پر تو باقاعدہ ان کے ہاں ارباب حل و عقد اس کو بولتے ہیں، آج اس کو آپ پارلیمنٹ کا نام دے لیں۔ تو یہ تو الفاظ کے ڈیفرنس ہیں۔ یہ پارلیمنٹ تو ان کے دور میں بھی قائم تھی، وہاں پر بیٹھ کر ڈسکشنز ہوتی تھی،
کہ کون سے جو قومی امور ہیں وہ کس طرح سے ان کو طے کیا جائے کہ اس سے قوم اور ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، ریسورسز بھی کم استعمال ہوں، یوٹیلیٹی بھی زیادہ ہو. تو یہ ڈسکشنز ہوتی تھیں ان کے وہ ارباب حل وقت کی جو ان کی جو کیبنٹ ہوتی تھی. تو آج ہمارے ہاں اس کو پارلیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو اس دور میں یہ چیزیں تھی. تو یہ تو ایسے ہی ہیں، تو چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، ڈسکشن کی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب بخاری صاحب یہ ہے کہ پروسیس وہ پرسکرائب بھی ہے، ڈسکرائب بھی ہے، اسلامی روایت کے حساب سے بھی ہے، قرآن کے حساب سے بھی، جو جنرل براڈ گائیڈ لائنز ہیں، لیکن جی پروسیس کا ہونا اور پروسیس کا ٹرانسپیرنٹ اوپن ہونا دوسری بات ہے، اور اس پروسیس کا امپلیمنٹیشن تیسری بات ہے. تو ہمارے یہاں تینوں چیزوں میں ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے معاشرے میں، یہ آپ جی کہنا چاہ رہے جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. جو اس کا فاؤنڈر تھا انہوں نے اس کو وہ اس کے جتنی بھی آئیڈیالوجی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا، ریلیجس پارٹیز کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا. دیکھیں قرآن کریم کے رولز اگر آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی بھی رولر جو جماعت ہے وہ پرسنل مفاد لے ہی نہیں سکتی. وہ تو ایگزیکٹو باڈی ہے، اس سے ہٹ کر تو وہ عام آدمی کی طرح ہوتی ہے. اور اس کی ایگزامپل عمر رضی اللہ عنہ اور آگے سارے جتنے بھی وہ تو نظر آتی ہیں، ہسٹری کے اندر بھی نظر آتی ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ حکومت ہوتی کیا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا. انہوں نے کہا میں لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ حکومت کیا ہوتی ہے. سوال کیا گیا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو حکومت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لیا کہاں سے ہے اور میں نے دیا کہاں پہ ہے، اور پیچھے اسٹیٹ کے پاس جو خزانے میں کیا بچا ہوا ہے. یہ ہے جی حکومت. ہیں. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ اب 74 سال ہو گئے پاکستان کی طرف آتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں. جی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں بقول آپ کے کہ بھئی ہر لیول کے اوپر جو ہے ہم نے غلطیاں کی ہیں. ہم نے نہ صرف ڈیویٹ کیا ہے جو فاؤنڈنگ پرنسپل تھے یا فاؤنڈر آف دی نیشن کے جو اصول تھے ان کو، تو ہم نے بہت زیادہ کرپٹ اور پولوٹ کر دیا، کچھ کا کچھ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جس کے نام پہ یا کہتے ہیں سو کالڈ کہ جی مذہب کے نام پہ بنا یہ ملک، وچ آئی ڈونٹ بلیو کہ پریکٹس ہو رہا ہے، تو ان کی جو روایات تھیں یا جو ہماری ڈائریکشنز تھی قرآن کی، ہم نے غلطیاں کری ہیں 74 سال میں، اور اس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا ہے مختلف شکلوں میں. اور آپ، میں پوائنٹ کو کور کر لوں پھر میں آپ سے وضاحت چاہوں گا اس کی کہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے کہ پوری قوم کرپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی امیر طبقہ، رولنگ طبقہ کرپٹ ہے. ابھی کچھ سالوں کی بات ہے کہ ایک آئل ٹینکر سے تیل لیک ہوا، 150 سے اوپر لوگ جل کے مر گئے. کیوں؟ وہ تیل لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، وہ غریب عام لوگ تھے، وہ رولنگ طبقہ تو نہیں تھا. یعنی کہ کرپشن ہمارے ڈی این اے میں ہے. اس پورے اجتماعی طور پہ اس قوم کو، انڈیویجول ہوں یا ہوں، توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں آپ قوم کو ان کے رائٹس دیں، قوم کو انسان سمجھیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پرووائڈ کریں. یہ جو رولر طبقہ ہوتا ہے نا، یا جو امیر طبقہ ہوتا ہے ایلیٹ کلاس، وہ مذہبی پیشوائیت کو ساتھ ملاتی ہی اسی لیے ہے. دیکھیں میں آپ کو مذہب کا ایک بنیادی اصول بتاتا ہوں کہ مذہب کس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے. مذہب اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ چیز کہیں آپ نے شاید سنی ہو لیکن بڑی ریئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب طبقہ ہے نا یہ پرپیچولی رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو صدقہ دے کے انہوں نے اپنی بیماریاں دور کرنی ہوتی ہیں، ان کو خیرات دے کر انہوں نے سخی بن کر اللہ کی نظر میں جنت لینی ہوتی ہے. تو یہ جو طبقہ ایلیٹ کلاس، یہ جو حکمران طبقہ ہے اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے غریب طبقہ کو رکھا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. وہ ختم نہیں ہونے دیتے اس کو. وہ کہتے ہیں اگر ختم ہو جائے تو وہ پھر یہ بخشوائیں گے کیسے، کیونکہ حج بھی انہوں نے کرنا ہے. غریب بندہ تو حج نہیں کر سکتا. غریب بندہ عمرہ 6 7 8 لاکھ میں 10 لاکھ میں عمرہ کیسے کرے گا؟ یہاں پر 15 لاکھ کا ایک عمرہ کر رہے ہیں لوگ، 15 لاکھ کا ایک عمرہ، اور حج پہ تو اس سے بھی زیادہ پیسے لگ رہے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ یہ تو امیر لوگوں کے لیے ہے نا یہ مذہب کی چیزیں، غریب بندہ 15-20 لاکھ کا حج کرے گا؟ ایک سیکنڈ رکیے گا بخاری صاحب، کیونکہ آپ نے کچھ اور میرا وہ تار جو ہے نا وہ بجا دیا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے، آپ نے حج اور عمرے کی بات کی۔ ہم رہتے ہیں ڈیولپ سوسائٹیز میں، یعنی امریکہ میں رہتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ کچھ سالوں سے ہمیں جو کھانوں پہ اور ڈنرز پہ گفتگو سننے کو ملتی ہے وہ ذرا غور کیجیے اور اس کو رسپونڈ کیجیے گا اس آج کے ٹاپک کے حساب سے کہ جی اچھا آپ عمرے پہ گئے تھے، جی ہاں گئے تھے، اچھا کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اچھا کون سا پیکج لیا تھا آپ نے، اچھا ان کا کھانا کیسا تھا، اچھا ہم جس کمرے میں بیٹھ ٹھہرے تھے نا وہ ڈیلکس تھا، ہم نے اتنے پیسے پے کیے تھے، اس سے جو ہے نا سامنے نظر آتی تھی مسجد نبوی جو ہے۔ یہ کیا ہے، یہ منافقت نہیں ہے؟ اس سے توبہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ یہ میں حج اور عمرے کے نام پہ جو شو بزنس ہو رہا ہے اور شو آف کیا جا رہا ہے، میں انگریزی کی ٹرم یوز کرتا ہوں، شو آف پائسنس، کہ جی میں بڑا پائس ہوں، یہ دکھانا عطر لگا کے سفید کپڑے پہن کے آپ نے کتنے حج کر لیے کتنے عمرے کر لیے، یہ منافقت نہیں ہے؟ پہلے تو اس سے تو توبہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ اسی کے اوپر بالکل کرنی چاہیے، میں اسی کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ بتا۔ یہ ہسٹری جو بالکل قرآن کے خلاف لکھی گئی، اس کے باوجود اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو حج تھا وہ کیا تھا، اسی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے دنوں میں انہوں نے اپنے گورنر کو پابند کیا ہوا تھا کہ تمام گورنر حج کے موقع کے اوپر وہاں پہنچی گئے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، وہ گورنر اور ان کے جو لوگ تھے، اس صوبے کے جو لوگ ہوتے تھے، ہر گورنر کے صوبے کے لوگ وہ ان کو فیس ٹو فیس بٹھاتے تھے حج کے موقع کے اوپر، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتائیں اس گورنر نے تمہارے لیے ویلفیئر کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا، تمہاری جو کوئی ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جس سے تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہو، تمہارے حقوق کو اس نے پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، تمہاری مصیبت یا مشکلات کو دور کرنے میں اس نے کوئی عملی کام کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یہ وہاں پر انکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی حج کے موقع کے اوپر، حج سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور کی میں بات کر رہا ہوں، اسی ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ بس اب تو آپ آپ دیکھ لیجئے کہ جو نتائج ہیں پوری اسلامک امہ کے، جو منافقتیں ہیں، جو اللہ کے نام پہ اور قرآن کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ جو ہم لوگوں کا حشر ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے جو فرانس میں اب کارٹونز کے اوپر ہوا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا تو توبہ مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ فیئر انصاف کر سکے، کیونکہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیے کرنی صاحب، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر بازار کے اندر کوئی بندہ سب سٹینڈرڈ چیز بیچ رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ سب سٹینڈرڈ ہے، وہ ڈکے ہو گئی ہے یا سب سٹینڈرڈ ہے، اس کو وہ موجود ہے بازار میں ہے، اب لوگ اس کو پرچیز کر رہے ہیں، اگر اس کے کھانے سے لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، تو اگر اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے کہ اس چیز کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ سب سٹینڈرڈ چیز نہ بیچی جائے، مارکیٹ میں نہ لائی جائے، اب ہم کیا کریں کہ اس سب سٹینڈرڈ چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں کہ وہ بیچتا رہے، لیکن جو لوگ اس کے خلاف شکایت کریں آپ انہیں کو کہنا شروع کر دیں کہ تم غلط ہو۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بلاسفیمی میں یہی ہو رہی ہیں۔ وہ جو ہمارے لٹریچر کے اندر جو چیزیں ہیں، جہاں سے وہ میٹیریل اٹھا کے وہ چیزیں بنا رہے ہیں، یہ اپنی ان چیزوں کو نہیں چھیڑ رہے، اس کو انہوں نے اسی طرح رکھا ہوا ہے، سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا۔ تو ہم نے تو یہی کہیں گے کہ یہ توبہ کریں، اور توبہ یہی ہے کہ اس سلیبس کو ریویو کریں، آپ حکومتی سطح کے اوپر عدالتوں کے ججز بٹھایا جائے، کمیشن بٹھایا جائے، وہ دیکھیں ان کتابوں کے اندر کہ کیا مٹیریل ہے، اگر واقعی ایسی چیزیں ہیں جو بلاسفیمی کا باعث بن رہی ہیں، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ہنسی کا باعث بن رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی پاکیزہ ترین شخصیت تھے ان کے اوپر کو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو ان کے خلاف اگر یہ مواد ہے تو نکالنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں نکالنے دے رہے کہ اس کے اوپر ان کی فرقوں کی بنیاد ہے،
उनको अपने फिरके प्यारे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है वो प्यारी नहीं। अगर इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस प्यारी हो तो वो फिर जितना भी मटेरियल है उसको वो अंडू कर दें, निकाल दें, नहीं करेंगे वो। तो ये चीजें इस तरह से हैं, इसके ऊपर भी तौबा करनी चाहिए। ये है तौबा कि बहुत वो अच्छी गलत बात। जी बुखारी साहब, बस हमारा वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। बुखारी साहब, वो आपका हस्ब मामूल बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले इतवार को एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ख़वातीन और हज़रात, बस आखिरी जुमला मेरा ये है कि जो बुखारी साहब ने फरमाया, तौबा के हवाले से एक्सपेंड किया, कुरान और सुन्नत और मजहब और तारीख के हवाले से, अब भी मौका है कि 74 साल में कम से कम पाकिस्तान में सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या ताज़ा तरीन नारा मदीने की रियासत, हम इंडिविजुअली, इदारों के लेवल पे और मिनहसुल कौम अपनी गलतियों को देखें, तौबा करें, ताकि हम आगे जा सकें। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत से हादसात होते रहेंगे और हम तबाही की तरफ बढ़ेंगे। आगे जाने का ये रास्ता नहीं है। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सर।